अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर सियासत और मईशत से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ईद शो है तो हम इन चीज़ों से ज़रा हट के बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर हम सियासत से मुतल्लिक सवाल ना करें तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। लोग कई सवालात जो हैं उनके जवाबात जो हैं वो भी जानना चाहते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो कई सवालात उठाए जाते हैं। तो अभी आज जो मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा, ईमान मदारी साहिबा और अब्दुल हादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब सबसे पहले तो मुख्तलिफ सवालात होंगे, उन पे हम आएंगे, लेकिन ईद का दिन मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं तमाम फैमिलीज़ के लोगों के। आपका ईद का प्लान क्या होता है, कैसे गुजरता है ईद का दिन? देखें, अब ये पहला साल है कि ईमान की शादी के बाद ये पहली ईद है, तो हम देखेंगे ईमान और हादी क्या चाहते हैं। बट आम तौर पे हमारा एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि हम सारे फ्री हैं। अच्छा। हम जेल में नहीं हैं, हम अबडक्टेड नहीं हैं, तो ये भी बहुत एक खुशी का मौका है कि हम सारे आज़ाद अपने घर में हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कितनी देर ये आज़ादी रहती है नहीं रहती आजकल के हालात में। तो जस्ट बीइंग टुगेदर, इकट्ठे एक होना, इकट्ठे खाना पीना, सारा कुछ रोज़ों के बाद यही होगा। कोई खास और मेरा नहीं ख्याल स्पेशल हम कोई इवेंट करेंगे। अब जेल में जाने के बाद आपको ईद का थोड़ा ज्यादा एहसास हो रहा है? आई थिंक जेल जाने के बाद घर का वैल्यू और आज़ादी का वैल्यू और ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो ईमान, अब शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या अभी भी आप वालदा को ही तंग करती हैं? आई थिंक कि जिम्मेदारियां तो एज यू ग्रो इनटू एन एडल्ट वो तो एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ वो बढ़ती रहती हैं। बट आई थिंक वालदा को अब क्योंकि मेरी शादी होगी है मैं कम तंग कर रही हूँ, एंड मे बी शी इज़ हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। बट एज सच ईद के प्लान्स में भी हमारी फैमिली हमेशा बहुत सिंपल ही रखती है। हम घर पे ही होते हैं एज लॉन्ग एज हम इकट्ठे होते हैं, जैसे अम्मा ने कहा। सही। तो अभी कुछ ईदी वगैरह अभी भी लेती हैं, लेंगी या क्या? मुश्किल है कि अच्छा। मिलेगी, बट लेने की कोशिश हमेशा होती है। तो अब्दुल हादी साहब, मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं, जैसे हमने डॉक्टर साहबा से पूछा, बचपन में ईद का कुछ और मज़ा होता था, जैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ें तो कुछ और होता है। अभी क्या प्लान्स होते हैं, या आप इन चीज़ों से हट के, घर में फैमिली गेट टुगेदर से हट के क्या प्लान्स होते हैं आप? इस बार जी मुख्तलिफ होगी। वैसे तो मेरी ईद मुल्तान होती थी वैसे हर बार, इस बार थोड़ी मुख्तलिफ होगी। हमारी वहाँ एक सेट रूटीन थी, यहाँ पे डिफरेंट है। मगर जैसे आंटी ने कहा कि रेस्ट जो मिलेगा या एक दिन ऑफ मिलेगा तो वो अच्छा है, थोड़ा टाइम मिलेगा बैठने का, बात करने का, रिश्तेदारों को मिलने का। तो डॉक्टर साहब, अभी ईमान को ईदी देने का इरादा है या अभी नहीं? हमने तो ईदियां बहुत पहले बच्चों की बंद कर दी थी। जैसे ये बड़े हुए थे गिफ्ट्स देते थे। हमने जब ये छोटे भी थे हमने ईदी का ट्रेडिशन गिफ्ट्स के तहत बच्चों को अच्छा। देते थे पैसों के बजाय। अब देखेंगे ट्रेडिशन क्या है, बट कोई इरादा तो नहीं है ईदी देने का। अच्छा, हमने सुना है आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं। वो पकाना पड़ेगा ईद पे। अच्छा, बना तो लेती है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ईमान, क्या अब आपने भी कोई खाना पकाना सीख लिया है अभी? मैं तो क्योंकि अकेली रहती थी, जब मैं बाहर पढ़ने गई थी तो मैं खाना पका लेती हूँ। आई डोंट नो कि जो मेरे दोनों साइड से बैठे हुए हैं उन्हें वो खाना कैसे पसंद है, लेकिन सर्वाइवल की हद तक लर्न करने आ जाता है। हाँ, तो ये तो फिर हादी साहब से ही पूछना पड़ेगा। हादी, आप बताएं खाना कैसा है? खाना जी कुछ मखसूस चीजें बहुत अच्छी हैं बनाती हैं जो, लेकिन मैं खुद भी क्योंकि बाहर अकेला था जब पढ़ने गया था तो मैं खुद भी करता हूँ कुकिंग। अच्छा। और मैं भी एक मखसूस कुछ गोश्त के साथ चीजें करता हूँ, मगर मेरे ख्याल से वो मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, वो भी अच्छा मैं बना लेता हूँ। मतलब आपका सिर्फ गुजारा नहीं होता जैसे ईमान ने कहा। लेकिन आपका डॉक्टर साहब एक बेटा बाहर भी होता है, अमेरिका में भी होता है। वो वापस आ गए। अच्छा, परमानेंट? हाँ, परमानेंट। वो और उनकी वाइफ दोनों वापस आ गए। ये आपके हालात देखने के बाद या वैसे ही? आई थिंक कुछ हालात देखने के बाद, और वैसे भी वो वापस आना चाह रहे थे। अच्छा, तो उनकी फिर क्या एक्टिविटीज होंगी पाकिस्तान में? वो उनका करियर बहुत फर्क है हमसे। वो फुटबॉल कोच हैं और वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो ईमान, अब इंसानी हुकूक के हवाले से हमने देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। अभी भी हमने देखा है कि पहले आप एक थी
اور اب ماشاءاللہ ہادی بھائی بھی ہیں, تو آپ دونوں مل کے, تو پہلے اگر میں شیریں مداری صاحبہ سے, جیسے ہم نے شروع میں سوال کیا کہ پہلے تو ایمان صاحبہ تھیں, اب آپ کو دونوں کو سنبھالنا پڑتا ہے یا اب بس آپ سمجھ لیں. اب دونوں کی فکر ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں. تو پہلے ایمان کی صرف فکر ہوتی تھی, اب مڈ نائٹ ناک مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کیا ہادی کا بھی ہو سکتا ہے, تو آئی تھنک ٹینشن وہ بڑھ گئی ہے. جو یہ بات آپ کو بتا نہیں رہی وہ یہ ہے کہ آئی تھنک پہلے صرف میں تھی جو ان کا یہ ایف آئی آرز اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی, لیکن اب ہادی بھی بیچارہ اس پورے, لیکن یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. نہیں بالکل, ہادی نے کافی ذمہ داری اٹھائی ہے لیگل کیسز کی. میرے کافی لیگل کیسز ہیں, تو ہادی اب اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں. تو ایمان, اب ان کیسز کے حوالے سے آپ دونوں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا مسنگ پرسنس کے حوالے سے دونوں کی ہی اسٹریٹجی ہے کہ یہی کیسز لینے ہیں, یا ابھی جن حالات سے آپ گزرے ہیں, جس حالات سے فیملی گزری ہے, اس کے بعد کہیں احتیاط بھی ہے؟ آئی تھنک کہ جو ہمارا کام ہے وہ تو اسی طرح چل رہا ہے جیسے پہلے تھا. ریسٹ سے پہلے اور ریسٹ کے بعد اس میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں آیا, بیکاز جو ہم کام کرتے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک جرم نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ اگر ہم احتیاط ایک حد تک ہوتی ہے کہ اس انوائرمنٹ میں, جو انوائرمنٹ سب کے سامنے ہے, بہت گھٹن کا ماحول ہے, لیکن اس کے باوجود آئی تھنک ریزسٹ کرنا, اور جو کہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ریزسٹنس کا بیسٹ فارم کیا ہے, تو وہ تو چلتا رہتا ہے. تو آپ کو ہادی, آپ کو کوئی اختلاف ہے کسی کیس سے, کسی پالیسی سے, کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں جی, کوئی اختلاف نہیں ایسا. الحمدللہ ہمارا کام کے بارے میں تو ہم بہت ایک ہی پیج پہ ہیں سارے میں, اور پہلے بھی شادی سے پہلے بھی ویسے ہی کر رہے تھے, اب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. آئی تھنک اب تھوڑا اسٹرینتھ ملتی ہے, تھوڑی زیادہ ہیلپ ملتی ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ بہت ہوتی ہے, تو اس میں کام میں کافی آسانی ہوتی ہے. لیکن بڑا ضروری ہے کہ آپ صرف اپنا ذریعہ معاش کے علاوہ, اپنے ریگولر کیسز کے علاوہ کچھ گیو بیک بھی کریں کمیونٹی کو. اور بڑا ہمیں تو بڑا مشکل, آئی ڈونٹ نو باقی لیگل فریٹرنیٹی کس طرح اس پہ سوچتی ہے, بٹ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میرا ایک ایسا کیس ہے جو کوئی اور لے نہیں رہا, یا ایسا کیس ہے جس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں, تو ان کو نہ کرتے ہوئے یا مسترد کرنا اس کیس کو لینے سے بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو دونوں شخصیات بیٹھی ہیں یہ دونوں جیل جا چکی ہیں, آپ کو کوئی ڈر ہے؟ ان کی بھی باری ہے. ہاں, تو آپ کی باری آپ کو لگتا ہے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا میرا مختلف اس طرح سے کہ میں تھوڑا زیادہ ڈپلومیٹک ہوں. میں ذرا, مجھے لگتا ہے, مجھے ابھی تک میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ میں تھوڑا مصالحت کو تھوڑا زیادہ استعمال کرتا ہوں, رادر دین کہ آپ فل بلون آؤٹ. یہ پھر آپ تھوڑا ایمان کو بھی سکھا دیں. میں تو اس بات پہ ہمارا ہوتی ہے, صلاح مشورہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک اکثر یہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں, خطرناک ہے, اور اکثر میں نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں. لیکن آئی تھنک اپنے لیے ہم مختلف ذرا پالیسی دیکھتے ہیں, دوسرے کے بارے میں مختلف ذرا سوچتے ہیں, کام کے خطرے کے بارے میں. اچھا, تو یہاں پہ شیریں مداری صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ وزیر انسانی حقوق تھیں تو اس وقت بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا واضح موقف تھا. لیکن اب جو چیزیں چل رہی ہیں, ایون آپ ایمان کو دیکھ لیں, ہادی کو دیکھ لیں, یا باقی جو کیسز آپ کے سامنے ہیں, کتنی چیزیں مختلف ہوئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, یا چیزیں مزید خراب ہوئی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو بڑا obvious ہے کہ مزید خراب ہوئی ہیں. یہ تو پھر اس ٹائم کا بھی ذکر کرتے ہیں نا جب آپ حکومت میں تھے, جب آپ کی سابقہ پارٹی حکومت میں. ہم نہیں یہ کہتے کہ ہم پرفیکٹ تھے, اس وقت بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور زیادتیاں ہوئی ہیں, بٹ ایک میس اسکیل پہ جس طریقے سے اب ہو رہا ہے اوپر سے نیچے تک, یعنی کہ عام ورکر تک جو ہو رہا ہے, اور فیملیز کو جو ہو رہا ہے, خواتین کو آپ نے دیکھا ہے کسی کے بال گھسیٹے جا رہے ہیں, کسی کے کچھ اور ہو رہا ہے. جب ایمان کو یہاں سے جس طریقے سے لے کے گئے تھے گھسیٹ کے, حالانکہ اس نے ریزسٹ بھی نہیں کیا, اور میں اور یہ اکیلے تھے, اور پھر بھی اس کے رات کے کپڑوں میں سلیپروں میں گھسیٹ کے لے کے گئے. یہ اس طرح کے طریقہ کار جو ہو رہے ہیں, اب ہم کیا کہ اب تو سب کے سامنے آ گیا نا وہ 6 ججز کے جو خط ہیں, اور امپورٹنٹ وہ ہے جو 2 انیکسچرز ہیں اس خط کے ساتھ, تو بس سب. لیکن اسی خط میں پھر شوکت عزیز صدیقی کے فیصلے کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ آ جائے. تو وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ یا کیس اگر آپ کہیں, وہ تو پھر آپ کے وقت میں ہوا تھا نا؟ بالکل ہوا ہے, تو میں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے وقت میں بھی حالات کوئی اچھے نہیں تھے.
کئی چیزیں زیادتیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, مداخلت بھی ہوئی ہے اس ٹائم, لیکن ہوئی ہوگی. وہ کیس کے جو سنا گیا اس میں تو آیا, اور جسٹس صدیقی نے تو اس وقت کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور کدھر سے ہوئی ہے وہ بھی بتایا تھا. لیکن اب جو جس طریقے سے یہ لیٹر آیا ہے اور سب کچھ واضح ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے, کوئی بھی بچا نہیں ہے, کوئی نہیں بچے گا. تو یہ حالات کب تک چلیں گے, کیا اسی طرح ہم چلتے جائیں گے, یہ مشکل لگ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. صحیح. اب کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا پہلے بھی سوالات اٹھتے ہیں کئی فیصلوں پہ, لیکن اگر اس کو اگنور کریں گے تو پورے سپریم کورٹ کے ایک کریڈیبلٹی پہ بہت کوسچن مارک آئے گا. تو یہ ایمان, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے کل بھی ہم نے کچھ جو سینیٹرز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کی ہم نے گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا تو دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں ہے کہ تحقیقات کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آئی تھنک کہ جو تمام پاکستان کے بارز ہیں انہیں اس پر متحد ہونا ہوگا اور ایک پیج پر ہونا ہوگا, کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں بارز کی طرف سے جو یا تو ویک سٹیٹمنٹس آئی ہیں یا سٹیٹمنٹس ایسی آئی ہیں, مثلا جس طرح پنجاب بار کی آئی ہیں جہاں وہ ایک نان سینسیکل کی ایسی سٹیٹمنٹ ہے. تو وکلا برادری کو اس پر اکٹھا ہونا ہوگا اور ڈیمانڈ کرنا ہوگا کہ کسی نہ کسی فورم پر اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی جو بہت اہم ہے اس خط کے بارے میں کہ ان 6 ججز نے یہ بھی اس میں ریز کیا ہے سب سے اہم نقطہ کہ اگر ہمیں تھریٹس اس طرح ملے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ملی تھی اور وہ بولے تھے اور پھر جو ان کے خلاف ہوا تھا, تو اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم آپ کو رپورٹ کریں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں, ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بارے میں پتہ ہے اور وہ کچھ نہیں کرے, تو ججز پھر کیا کریں؟ اور یہ ایک سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا میکنزم ہے اویلیبل ان ججز کے لیے. نہیں, لیکن آپ ایگری نہیں کرتی کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے سوال کیا کہ یہ تو پھر کہانی لمبی ہو جائے گی, پھر ماضی کے قصے بھی کھولنے پڑیں گے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اور وہ کھولنے چاہیے, ڈیفینیٹلی کھولنے چاہیے, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور جو کل ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. جو آپ کی ایک پرنسپل پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر چاہے کوئی بھی ہو, آپ کو ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن پروسیس کے بغیر اس طرح لوگوں کو پنش کرنا یا پروسیس کو ایز پنشمنٹ استعمال کرنا لوگوں کے خلاف, اس چیز کو بالکل بھی اس کو کوئی اسپیس نہیں دی جا سکتی. چیز ہے نا, ماضی کا بالکل آپ دیکھیں, لیکن یہ نہ کریں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اب آپ نے کیس پہ پورا فوکس کیا, لیکن جو اب ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس پہ آپ نہیں کر رہے. تو یہ جو اس وقت کا واقعہ ہے, جو 6 ججز کا خط ہے, اس کو آپ بیک برنر پہ ڈال کے کہیں جی پہلے پچھلا ماضی کا دیکھیں گے پھر اسے دیکھیں گے, یہ غلط ہے. ماضی کے بے شک دیکھیں, لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو تو روکیں تاکہ آگے نہ کچھ ہو. تو ہادی اس میں آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, واقعہ بہت بڑا ہے اور پہلی بار جو ہے وہ کلیریفائی ہوگی چیز, اور ججز خود اپنا بتا رہے ہیں کہ ان پہ کس قسم کا اثر رسوخ اور دباؤ اور ہراسمنٹ تھی. ہم آج سے پہلے بھی یہ باتیں زبان زد عام تھیں, لوگ کرتے تھے, اور ہم وکلا سارے لیگل فٹرنیٹی عدالتوں میں دیکھتی تھی کہ کس طرح اثر رسوخ یا کسی قسم کی اپروچ نظر آ رہی ہے, وہ ایک نیوٹرلٹی نظر نہیں آ رہی بینچ کی طرف. تو ہم کبھی ان کو خلائی مخلوق کہتے تھے, کبھی ہم انہیں کچھ اور کہتے تھے, ہم اشارے کنائیوں میں باتیں کرتے تھے. اب تو بات کلیئر ہو گئی جب انہوں نے اس ادارے کا نام لے لیا. اب اس کے بعد دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ آج کے بعد دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کرے کہ وہ آئینی عدالتوں کے ججز کو اپروچ کر سکے اور انہیں بتا سکے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے, کیا نہیں کریں گے, ہمارے سیاسی عزائم کے لیے آپ سبورٹ کر دیں گے قانون کو. تو اس کی بہت سخت ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شعر مجھے مکمل یاد نہیں ہے, مگر اس کا دوسرا مصرع ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو دیکھیں اب کسی طرف سے بھی ہونا چاہیے, مگر ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے, ایگزامپل سیٹ ہونا چاہیے. یہ ایمان, آپ کے سامنے کوئی مثال موجود ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ 6 ججز نے خط لکھا ہو اس طرح؟ آئی تھنک کہ ادھر تو یہ پہلی دفعہ اس فارم میں ہوا ہے اور اس طرح کی ایک یونٹی کے ساتھ, اور آئی تھنک اس کا سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بات کی
ایک پورا ان کے خلاف وچ ہنٹ ہوا. اگین آپ ان کی ججمنٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں خود کرتی ہوں, لیکن جو یہ اسپیسیفک ایلیگیشن تھی جو انہوں نے لیول کی تھی, اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, اور یہ کبھی اس وقت نہیں ہوا. انسٹیڈ ان کے خلاف ایک پرسنلائزڈ ہیٹفل کیمپین چلائی گئی, انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ادھر 6 ججز نے کیوں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ابھی بھی ان ججز کو ویلیفائی کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف جو ابھی موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے بھی جو ان کے ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ جو کیمپینز چلا رہے ہیں, تو اس طرح نہیں چل سکتا کہ جب آپ کے وقت, جب پی ٹی آئی کے وقت ہو رہا تھا تو آپ کہیں کہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اور اب آپ کا ٹائم ہو گیا کیونکہ آپ بھی کسی کے کندھے پر چڑھ کے آئے ہیں تو آپ کہیں کہ جی اب نہیں ہو سکتی. ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ, ہم جو گفتگو کر رہے تھے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ سوالات رکھے تھے. سیاست سے الگ ہونے کے بعد اب آپ کا وقت کیسا گزرتا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہے اب آپ کی؟ دیکھیں ایکٹیویٹیز, ایک تو ظاہر ہے عدالتوں میں ابھی بھی چکر لگ رہے ہیں. کبھی اب سڈنلی پنڈی میں اینٹی ٹیرر میں 13 بیلز میں نے کرائی ہیں, حالانکہ پہلی ایف آئی آر میں 13 میں میرا نام نہیں ہے, پتہ نہیں سپلیمنٹری میں کسی نے نام دے دیا وٹ ایور. تو ابھی یہ قصہ پکڑ دھکڑ بیل ہیرسمنٹ کا چل رہا ہے, مطلب یہ ختم ہوا ہی نہیں نا. تو وہ اس کا سارا کرنا, پھر گھر کو سنبھالنا اور نئی رسپانسبلٹیز. اب دونوں بچے ماشاءاللہ ود دا اسپاؤسز واپس اسلام آباد آئے میں ہیں, اور کچھ لکھنا, آئی ایم رائٹنگ, میں اپنی بک کے ہوپ فلی بک کے چیپٹرز لکھ رہی ہوں. کچھ آرٹیکل بھی 1-2 اب شروع کر دیے. آٹو بایوگرافی ہوگی یا بایوگرافی آٹو بایوگرافی ہوگی, اور کیا ہوگا. مائی ایکسپیرئنس ان پالیٹکس بیسکلی ود پی ٹی آئی اینڈ پوسٹ جو ہوا ہے میرے ساتھ سارا کچھ, اور ایمان کے ساتھ. اور ایک آرٹیکل بھی میں نے ابھی پرنٹ کیا ہے کچھ عرصے کے بعد, اب میں آرٹیکلز پہ بھی آ گئی ہوں. لیکن دیکھیں سیاست ہر چیز سیاسی ہے. آپ جو ملک میں حالات ہیں اس پہ آپ کامنٹ کریں گے تو کئی لوگ کہیں گے سیاست ہے, بٹ ایوری تھنگ ہیز اے پولیٹیکل سائڈ. آپ کے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے تشدد ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, الیکشن کا جو ہم نے حال دیکھا, الیکشن 47 جسے نہیں, الیکشن فارم 47 جسے کہہ لیں, تو یہ ساری چیزوں پہ آپ کیسے افیکٹ نہیں ہوتے, آپ کو کامنٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے. تو میں کسی پارٹی میں ایز سچ نہیں اس وقت فارملی ہوں, لیکن ایک میرا ظاہر ہے نظریہ ہے اپنا, وہ تو نہیں بدلے گا. اور انٹرنیشنلی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو ایک امریکن ملٹری پاور, اور جو غازہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور میں حیران ہوں کہ ہمارے فورن آفس نے پہلی دفعہ یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کر سک رہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں. تو یہ ساری چیزوں افیکٹ کرتی ہیں, اس پہ میں کامنٹ کرتی ہوں اور ظاہر کروں گی. اور تھنک ٹینک ایکٹیویٹی بھی اب کچھ بڑھے گی میری انشاءاللہ. لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ بالکل خاموشی تھی آپ کی طرف سے بھی, اور ایون کیسز کے حوالے سے بھی. تو ابھی یہ جو آپ نے دوبارہ ٹویٹس شروع کیے ہیں, اس کے بعد یہ کیسز کھلنا شروع ہوئے ہیں, یا آپ کو نہیں, کیسز چل رہے تھے, مطلب ہے کیسز میں تو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. نہیں, بٹ آئی تھنک کہ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی جب کیونکہ یہ زیادہ بولنا شروع ہو گئی ہیں یا کسی زیادہ ایشوز پہ کامنٹ کر رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب بھی ایسے ہوتا ہے تو آپ کے سر پر ایک تلوار تو لٹکائی جاتی ہے کہ کوئی ڈورمنٹ کیس ہوتا ہے, کوئی نامعلوم کا پرچہ ہوتا ہے, یہ پاکستان میں اسٹینڈرڈ ہے اس میں ڈال دیں گے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, اور یہ ہر پاکستانی, یہ صرف ان کی بات نہیں ہے, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں سب پاکستانیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, یا کیا ہم ڈسپائٹ دا رسکس کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں, کوئی ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دیز آر پرسنل ڈیسیجنز جو ہر شخص آپ کوائٹ پیریڈ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو میرے اریسٹ کے بعد پھر
कुछ थोड़े अरसे के बाद ईमान का किस्सा शुरू हो गया, अरेस्ट अबडक्शंस का, और जब ये फिर निकली हैं, फिर कोई अच्छी खबर आने लगी कि शायद वेडिंग की तैयारियां ये वो, तो बट केस हमारे चल रहे थे. कोई सुना है 2014 का एक केस कहीं से निकल आया है धरने वाला, वो एक चल रहा है. फिर 25 मार्च वाले केसेस चल रहे हैं. और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो कहता है कि आपने एक बेकरी को रॉब किया वो है. ये अभी जो 13 पिंडी वाले 9 मई के टैक्सला में नहीं, बट ओरिजिनल में मेरा नाम नहीं है उसमें. किसी original बट वो 13 में से एक FIR है अटक की और एक टैक्सला की है जिधर जिनके भी नाम है, और जो भी कि जी इन्होंने बेकरी को अटैक किया और बेकरी से अंडे डबल रोटी वगैरह चोरी की. ये बिलीवेबल केस हो सकता है, बाकी सारे नहीं हो सकते. कोई रैशनैलिटी तो अब है ही नहीं नहीं तो ना. बेकरी में आपको अंडे और ब्रेड ही नजर आए थे. पूछे बस. एक 12 बोर राइफल का भी. एक आप ये अगर FIRs पढ़े, सम ऑफ देम, एक में वो भी एक पता नहीं पुलिस से क्या छीना, और इसी राइफल तरह का के वो एक 12 बोर राइफल का भी उसमें जिक्र है. 10,000 मालियत की बेकरी के आइटम्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी मुज़क्कर खेज FIRs हैं. कुछ में है कि उन्होंने थाने पे हमला किया. अच्छा. और सारे एक दिन में, बाय द वे 9 मई को पिंडी, अटक, टैक्सला. अच्छा. एक दिन में 13-14 मुख्तलिफ मुकामात पे थी हैं. अच्छा. लेकिन आप क्या समझती हैं कि आप ईमान की वजह से जेल में गई या ईमान आपकी वजह से जेल में गई हैं? हम अपनी अपनी वजूहत मैं कह रहा था मेरे से दूसरे का पूछे. इन्फ्लुएंस होता है डेफिनेटली. नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि वाकई जितने आपने ट्वीट्स किए या जो आपकी एक स्ट्रेटेजी थी, पॉलिसी थी, या जितना आप सख्त उस वक्त बात कर रही थी, उसी की वजह से फिर ईमान पर भी ये सख्ती है? नहीं, मेरा ख्याल में ईमान की सख्ती उसकी अपनी जिम्मेवारी है. उन्होंने कुछ कम नहीं किया, तो जो उन्होंने मैं जो सख्त बातें कर रही थी, ईमान ने कम सख्त बातें नहीं की. तो आई थिंक, बट डेफिनेटली प्रेशर पड़ता है. मेरे पे प्रेशर था कि मेरी बच्ची अकेली है, वो क्या करेगी. और जब ईमान को उन्होंने किया तो जाहिर प्रेशर था कि मेरी बेटी को जिस तरीके से लेके गए और जो कर रहे थे तशद्दुद उसके साथ, वो तो अभी अपनी कहानी पूरी बताएगी. आई होप किसी वक्त किस तरह इसको लेके नहीं, वो गए. बिल्कुल हम आपसे पूछना भी चाहेंगे कि सारा कुछ जेल की कहानी मुख्तलिफ होती है हर सियासतदान की. आप भी जेल गई, आप बताएंगी कि क्या मुख्तलिफ था, कैसा जेल में वक्त गुजरा, क्या किया आपने? इस पे एक प्रोग्राम आपको अलहदा करना पड़ेगा. जेल का इशू नहीं था इतना. इशू ज्यादा है जब आपको वो अबडक्ट करके लेके जाते हैं. जब आपकी, मेरी 4 अबडक्शन हुई. पहले यहाँ से लेके गए MPO, उस वक्त MPO दिखाया था. उसके बाद जब मेरी रिहाई हुई, MPO को कास्टिसाइड कर दिया गया, अडियाला से निकली, तो वही सीन जो सबके साथ होता है, वहां से अबडक्शन की गई. पहली अबडक्शन में मेरे साथ सेनेटर फलक नाज भी थी, और हमें पता नहीं किधर लेके गए. दूसरे दिन कोशिश की पेश करने की कोर्ट में, हमारे वकीलों से नहीं कांटेक्ट करने दिया. बहरहाल वो लकीली जज ने वो सेट असाइड कर दी. और फिर हम हाई कोर्ट ने फैसला किया, एक फैसला दिया कि अब कोई अरेस्ट नहीं हो सकता हाई कोर्ट को बताए बगैर. लेकिन उसी शाम पंजाब पुलिस मेरे घर के अंदर घुसी और मुझे फिर लेके गई. फिर रिहाई हुई अडियाला से, फिर अबडक्शन हुई, फिर मुझे खारियां लेके गए. तो ये लंबी कहानी है. लेकिन जेल के अंदर कुछ तल्ख यादें या कुछ लम्हे बताएंगी? नहीं, जेल के अंदर हम 3 इकट्ठे थे, तो इस वास्ते मुश्किल वक्त गुजर गया. इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ 2 और मुसर्रत चीमा भी थी और मलिका बुखारी भी, तो कम से कम हम अकेले नहीं थे. अच्छा. बट जेल, लेकिन एक ट्रॉमा तो होता है. बिल्कुल होता है ट्रॉमा. और स्पेशली जब आपको पता नहीं कि आपके साथ आगे जाके क्या होना है. जब एक दफा आप एक्सपीरियंस करते हैं कि रिहाई हुई और अबडक्शन हुई, फिर आपको दूसरी दफा भी जब आप जा रहे होते हैं आपको पता है कि कोई खड़ा होगा. लेकिन मेरे अपने ट्रॉमा मेरा इतना नहीं था. जब ईमान का हुआ है उस पे मुझे ज्यादा हुआ तो बिकॉज इसके साथ उन्होंने सख्ती और तशद्दुद भी ज्यादा किया. अच्छा, तशद्दुद हुआ था ईमान? आई थिंक वो इनएक्यूरेट लफ्ज़ है इस्तेमाल करने का. जब वो मुझे ड्रैग करके लेकर जा रहे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़ी एक्सेसिव फोर्स यूज़ की थी, लेकिन कस्टडी में मुझ पर कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ. और बट आई थिंक कि जो डेफिनेटली
mental, اور ان کا سارا کام ایسے قیدیوں کے لیے سارا mentally ہوتا ہے, چاہے میں ہوں یا چاہے اسد طور جیسا کوئی صحافی ہو, تو ان کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو mentally توڑنا ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ کیونکہ مجھے بہت کلیئرٹی تھی کہ میں کیوں اندر ہوں اور میں بے گناہ ہوں, تو مجھے بہت اسٹرینتھ تھی اندر کہ وہ مجھے اس طرح نہیں بریک کر پائے. تو آئی تھنک کہ, اور یہ فرق تھا آبویسلی کہ جب میں اڈیالہ جیل میں تھی تو بہت سے ادھر قیدی تھے جن سے میری بات چیت ہوئی, جن سے میری دوستیاں ہوئیں, اور بہت سی ادھر خواتین ہیں جن کی فار ایگزامپل بیلز نہیں ہو رہی, وکیلوں نے ایکسیس نہیں ملتا. ابھی بھی میں نے بہت کوشش کیا ایکسیس لینے کا, بٹ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اینڈ آئی تھنک کہ میرا ان سے شاید تھوڑا زیادہ انٹریکٹیو ایکسپیرئنس رہا تھا اڈیالہ جیل میں. سو آئی تھنک وی ہیو ڈفرنٹ اسٹوریز آن تو وہ دیٹ. کوئی تلخ لمحات کہ کبھی آپ پریشان ہوئی ہو یا ایسی کوئی چیز؟ آئی تھنک کہ ظاہری سی بات ہے, جب مجھ پر بہت زیادہ سختی تھی, جب مجھے میری کتابیں نہیں دی جا رہی تھی, 3 دنوں کے لیے مجھے ایک سیل میں بند کیا ہوا تھا جہاں میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا, اور مجھے عادت ہے کہ میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں اور عادت ہے روٹین کی, تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے مشکل تھا. اور آبویسلی جو ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک شخص جو پریولیج سے آتا ہے دیٹ دیر اکسٹم ٹو, ایک ڈفرینس ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ مجھے شاید لگ رہا تھا میں نے اپنے آپ کو ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا, لیکن جب میں اندر تھی مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا. اور ڈیفینیٹلی ان کا میری ہیلتھ پر اثر ہوا تھا, لیکن آئی تھنک کہ اس مومنٹ میں مجھ میں بہت کلیئرٹی تھی اور مجھ میں یہ بہت کنوکشن تھی کہ میں اپنا جو سارا کام ہے وہ جاری رکھوں گی باہر نکل. تو جب آپ جیل میں تھیں آپ کے لیے وہ زیادہ مشکل وقت تھا, یا جب ڈاکٹر صاحبہ جیل میں تھیں اور آپ ادھر ادھر؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اندر ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے ایکسپیرینس میں, ان کے لیے آسان ہوتا ہے ریلیٹیولی, اور جو شخص باہر ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. سو جب اماں اندر تھی وین شی واز اریسٹڈ, اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا. اینڈ آئی تھنک کہ میں بہت موقعوں پر اپنی کمزوری ظاہر بھی ہونے دیتی تھی, اور جب میں اندر تھی میرے اسپرٹس بہت بہتر تھے. سو وہی بات تھی اسی طرح کہ جب فار ہر اٹ واز ڈفرنٹ. ایمان کو تو ڈاکٹر صاحبہ کے ٹویٹ سے بڑا اختلاف رہا ہے شروع سے, آپ کو ان کے ٹویٹ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ نہیں, اب ایسا نہیں ہے میرے خیال سے, کیونکہ بہت سمجھدار ہیں, میرے سے زیادہ تجربہ رکھتی ہیں ان معاملات کا, تو بہت پھر اسی تجربے کے مطابق جیل بھی گئی ہیں, دیکھ بس لیں. وہ پھر انسان سیکھتا ہے, اٹس اے لرننگ پروسیس, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت سیکھا ہے ہم سب نے, نہ صرف کہ ایمان نے. اور بہت اب طریقہ ہے بات کرنے کا, سوچ سمجھ کے آپ نے اپنا میسج کنوے کرنا ہے, اور ایک ریزسٹنس ہے آپ نے وہ کیری آؤٹ کرنی ہے. بٹ آبویسلی یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا گیم, اور آپ اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے تو اریسٹ سے ایمان کے بھی اور آنٹی کے بھی یہ سیکھا کہ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگ آپ پہ انحصار کرتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز کر دیں کہ آپ آؤٹ آف دا گیم ہو جائیں فار دا نیکسٹ فیو ڈیز اور ویکس, تو ان لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور ایسے ہوا ایمان کے اریسٹ ہونے سے بھی, کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بھروسہ کرتے تھے, انحصار کرتے تھے کہ وہ ہوں گی ہمارے لیے, جو جہاں کوئی اور نہیں ہوگا وہاں ایمان وہ کیس کری ہوتی تھی. تو اس کے لیے بھی بہت اب سوچنا پڑتا ہے آپ کو, اپنے ہر قدم سے پہلے سوچنا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اب ڈاکٹر صاحبہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ہی شو ہوگا آپ کی گرفتاری اور سیاست سے الگ ہونے کے بعد. لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جیسی خاتون جو کبھی ڈری نہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں, آپ اس وقت بھی بڑا کھل کے بولتی تھیں, سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا آپ کو؟ کرنا پڑا, میری بیٹی کا ایڈوائس تھا, اور یہ اکیلی تھی اس وقت, اینڈ ہر فادر ہیڈ پاسڈ اوے ریسنٹلی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دوسری چیز یہ, میں نے سوچا تھا کہ میں اگر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی, کچھ نہیں کروں گی, بٹ کئی چیزیں, کام جو آپ کوائٹلی کر سکتے ہیں بولے بغیر, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور میرا خیال میں وہ میں کرتی آئی ہوں. وہ وقت پہ پتہ چل جائے گا جو بھی ہے, لیکن انسان کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کوائٹلی, جب آپ بند نہیں ہوتے اندر, تو آپ کر سکتے ہیں.
اپنے بلیفس کے لیے، اپنی ایک جو آپ کا بلیف سسٹم ہے اس کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں وہ میں کرتی آئی ہوں. اور وقت آہستہ آہستہ پبلکلی بھی زیادہ آئے ہیں، اور ظاہر ہے اب جو چیزیں ہو رہی ہیں نہ صرف دیکھیں پاکستان میں علیحدگی میں آپ نہیں دیکھ سکتے حالات، کیونکہ جو اب ایک نیا امریکن امپیریلزم کا آیا ہے اس سے پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہے. یہ جس which I call the ایج، اب ایج آف ٹیرر آ گیا ہے بیسکلی. وہ سارا جو فساد تھا ویسٹ کا، جمہوریت کا، ہیومن رائٹس کا، وہ ختم ہو گیا، ایکسپوز ہو گئے. لیکن اور وہ اسی واسطے اب ان کا کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے جمہوریت سے. لیکن جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ جیسی خاتون 2 الفاظ بولے اور سیاست سے علیحدگی اختیار کر لے. بس پھر مانے یا نہ مانے یہ آپ پہ. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ یا 8 ماہ کا عرصہ خاموش رہنے کے بعد آپ دوبارہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں. ابھی کھل کے آپ تنقید بھی کر رہی ہیں. 8 مہینے بھی نہیں، میرا خیال میں 5-6 مہینے. 5-6 مہینے چلے. ایکچولی میں ٹویٹر پہ بالکل آلموسٹ ختم کر دیا تھا، لیکن جب یہ سارا اسرائیل کا جینوسائیڈ شروع ہوا ہے غازہ پہ، ادھر سے میں نے سوچا کہ اب ایک حد ہوتی ہے چپ رہنے کی. اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ OIC اور مسلم ممالک کچھ نہیں کر رہے خاص، تو پھر بولنا تو پڑتا ہے نا. لیکن کیا پھر دوبارہ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں، میں اب سیاست میں نے آپ فارملی الیکشن تو نہیں میں لڑ رہی، لیکن ظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میری اسپیشلائزیشن ایسی ہے کہ ہر چیز سیاسی ہے. بالکل. تو سیاست سے علیحدگی پوری طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتی. یا تو آپ سوسائٹی سے ہرمٹ بن جائیں. جب آپ ہرمٹ نہیں بنتے، آپ سوسائٹی سے اپنے آپ کو بند نہیں کرتے، تو پھر آپ کے کامنٹ بھی آئیں گے. آپ ظاہر ہے میرے ویوز ہیں، اسٹرانگ ویوز ہیں، وہ تو میں بولوں گی اور بول رہی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ایٹ دیٹ لیول سیاست سے علیحدگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملک میں جو ہو رہا ہے اور جو نظام چل رہا ہے، ظلم کا، تشدد کا، جو اکانومی کا حال ہے، جو ہماری فارن پالیسی اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اس میں بولنا ضروری ہے. 1 2 یا 3 سال کے بعد آپ دوبارہ پارلیمان میں ہوں، دوبارہ اپنا کردار دیکھیں پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں، انسان ایک پوزیشن تو لے گا. ہمیں ظاہر ہے میں پوزیشن تو لوں گی ایشوز پہ. پارلیمان از سیکنڈری، پوزیشنز لیں گے، اور ظاہر ہے کئی ایشوز پہ جدوجہد کرنی پڑے گی. اب دیکھتے ہیں حالات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. ہاں، لیکن ایمان یہ میں نے سوال اس لیے بھی کیا کہ ابھی بھی لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی. تو آپ بتائیں گی کہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو سیاست سے الگ ہونا پڑا؟ ابھی تو جو ان کے سابقہ کولیگ ہیں وہ تو اب کھل کے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے پریشر تھا. کیا کوئی ایسی صورتحال تھی؟ آئی تھنک کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت پر نہیں جانا چاہتی، بٹ آئی تھنک کہ جو پریشر تھا وہ وہی پریشر ہے جو سب بات کرتے ہیں، اور وہ فیملی کو تھریٹن کرنا ہوتا ہے اور تھریٹن کرنے کے ویریس مینز ہوتے ہیں. اب سب کو لگتا ہے ایک انیکوریٹ اسٹیٹمنٹ کی گئی تھی ایک وکیل صاحب کی طرف سے کہ اب ویڈیوز کے علاوہ بھی تھریٹن کرنے کے بہت طریقے ہیں. آگے آپ کے بندوق کھڑی ہوتی ہے. یہ ویڈیوز والی آپ سے بھی بالکل، اور میں نے اسے کلیریفائی بھی کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان فیکٹ آپ کو ان ویڈیوز کے علاوہ جو تھریٹ ملتی ہے وہ جان کی تھریٹ ملتی ہے، ڈیتھ تھریٹس ملتی ہیں. تو آئی تھنک وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. اینڈ جو سب اب اٹس ناٹ جسٹ کہ جو سیاسی شخصیات ہیں اس ملک میں، جو بھی ایکسپریس کرتا ہے اپنی رائے کو یا جو تنقید کرتا ہے ان لوگوں پر یا ان اداروں پر جن کی مداخلت ہے سیاست میں اور نہیں ہونی چاہیے، تو ان کے خلاف ظاہری سی بات ہے تھریٹس ہوتی ہیں اور بہت سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان ایکشن. لیکن اس ساری صورتحال کے بعد ایمان آپ کے کام پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جس نوعیت کے کیسز آپ لڑتی ہیں اس پہ کوئی اثر پڑا ہے اب؟ آئی تھنک کام کے حوالے سے بالکل نہیں، بیکاز کام میں بالکل اسی طرح کر رہی ہوں جس طرح پہلے کری تھی. بٹ آئی تھنک کہ ڈفرینس ڈیفینیٹلی آیا ہے کہ جس فریڈم سے شاید یا جس آزادی سے میں پہلے بول سکتی تھی، اس انوائرمنٹ میں کوئی اس آزادی سے ابھی نہیں بول سکتا. اور جو
کوئی ہیں جو ابھی تک بول رہے ہیں انہیں ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کریج کا کام ہے کہ آپ کو اگر، کیونکہ کسی کے لیے بھی فیملی سب سے ضروری ہوتی ہے، اور اگر کسی کو فیملی تھریٹس کے باوجود، جیسے یہ جو 6 ججز ہیں، پھر بھی آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اس لیے ہمیں ان جیسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہادی، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس قسم کے کیسز سے ایمان کو پیچھے ہٹنا چاہیے؟ جیسے پہلے ڈاکٹر صاحبہ بڑا محتاط رہتی تھی، پریشان رہتی تھیں ان کے لیے، آپ بھی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک حد تک رہ کے آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، میں بالکل نہیں سمجھتا ایسے. میں تو کوشش کرتا ہوں انکریج کرنے کی، اور جہاں ہو سکوں فزیکلی یا دوسری طرح سے ہیلپ کر سکوں کوشش کرتا ہوں کہ میں موجود ہوں. میرے خیال سے کام سے آپ نہیں ہٹ سکتے. آئینی عدالتیں موجود ہیں، ان کے جو ہے نا ورکنگ اور کردار کے اوپر ایک سوالیہ نشان. اب وہ لیٹر اور ساری چیزیں آ گئی وہ الگ ہے، مگر آئی تھنک جس حد تک ہم اپنے کام کے تھرو کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. اگر ظلم دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں. اور مجھے لگتا ہے ایمان ہو گئی، میں ہو گیا، اور بھی کافی سارے وکلا ہیں جو اس پروفیشن میں آئے اس لیے تھے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہ پرپز ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی وکیل بننے کی. تو آپ دونوں کا سب سے زیادہ اگر اختلاف آبویسلی ہوتا ہے، ہر فیملی میں ہوتا ہے، کس بات پہ آپ دونوں کا اختلاف ہوتا ہے؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ بتائیں، کیونکہ مجھے تو آئیڈیا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے تو کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے. آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. اختلاف ہے نہیں، آئی تھنک اختلاف، بیکاز آئی تھنک جب دو لوگ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ شیئرڈ ہوتی ہیں، اور ان کا جو ایک تو پیشہ بھی ایک ہی ہے، سو بہت ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس طرح ایشوز پر اختلافات نہیں ہوتے. ڈیفینیٹلی کئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑے سے ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے میں تھوڑی ایکسٹریم وہ تو کہہ رہے ہیں میں ڈپلومیٹک ہوں. انہیں یہ لگتا ہے، لیکن بہت بار یہ اس طرح نہیں ہوتے. تو آئی تھنک اس طرح کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، بٹ کبھی بھی آئی تھنک ایٹ لیسٹ ابھی تک ویلیوز پر، یا جہاں ہم کھڑے ہیں، یا جہاں ہم زندگی میں جانا چاہتے ہیں، یا جو میری ڈرائیونگ سے تھوڑا سا بہت طرز ڈرائیونگ سے اختلاف ہوگا. یہ ہے آپ کی ڈرائیونگ سے؟ جی جی. تو اس طرح کی باتیں نتھنگ سیریس. اچھا. تو ڈاکٹر صاحبہ، ایمان پہلے زیادہ تنگ کرتی تھیں یا اب دونوں مل کے تنگ کرتے ہیں؟ اس میں نو کامنٹ. اس میں سمجھ نہیں، ہم ایمان کو کہتے ہیں وہ منہ ادھر کر لیتی ہیں، آپ بتاتے ہیں. نہیں، ایکچولی ہماری فیملی کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ بڑی فری اینڈ اوپن فیملی ہے. لڑائیاں بھی اوپنلی ہوتی ہیں، کرٹیسزم بھی اوپنلی ہوتی ہے. وہ تو ہم نے دیکھا ہے. تو وہی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. ہادی ہیز ٹو ایڈجسٹ. یہ تو ہادی کے لیے کافی ایڈجسٹمنٹ تھی ہے. اچھا. ہاں، آپ تو کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ بھی لڑ پڑتے ہیں نا آپس میں. آئی تھنک کہ کسی بھی نارمل شخص کے لیے اس فیملی کو سمجھنا یا اس کے اندر رہنا بہت مشکل کام ہے. تو اس طرح سے آئی ریلی اپریشیٹ ہادی کو بھی، اور میری جو سسٹر ان لا ہے انہیں بھی، کیونکہ یہ کافی کریزی فیملی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، ابھی بہت سے سوالات تھے لیکن ابھی مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین، شیریں مداری صاحبہ، ایمان مداری صاحبہ اور عبدالہادی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.